बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसीवर मेज पर डालकर इसने तजर्बागाह की तरफ दौड़ लगाई थी। वहां से दूसरी लाइन वाले फोन पर अपने महकमा के ऑपरेशन रूम से राब्ता कायम करके पूछा, क्या भूत नंबर 13 से हमारे नंबर पर कोई कॉल हो रही थी? जी हाँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला। वो आपसे गुफ्तगू कर रही थी, फिर चीखी थी और सिलसिला मुनक़ता हो गया था। कर्नल साहब को इत्तला दे दी गई है। वो कहाँ हैं? फोन नंबर 368 नॉट पर मिले थे। हमीद ने सिलसिला मुनक़ता करके मज़कूरा नंबर डायल किए, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ घंटी बजती रही। रिसीवर नहीं उठाया गया था। रिसीवर रखकर वो फिर सिटिंग रूम की तरफ भागा। 2 या 3 मिनट के अंदर ही अंदर इसकी गाड़ी सड़क पर निकल आई थी और इसका रुख अपर क्लास हाउसिंग सोसाइटी की तरफ था। भूत नंबर 13 के करीब भीड़ नजर आई और हमीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। भीड़ हटाकर वो भूत के दरवाजे तक पहुंचा। फरीदी अंदर खड़ा फर्श पर फैले हुए ताजा ताजा खून को देखे जा रहा था। हमीद की आमद पर चौंका और इसका बाजू पकड़े हुए भूत से बाहर निकल आया। लाश भिजवा दी? हमीद ने भराई हुई आवाज में पूछा। कैसी लाश? लड़की की। जब मैं पहुंचा हूं तो यहाँ कोई लाश वाश नहीं थी। अलबत्ता एक आदमी भूत का दरवाजा खोले खड़ा फर्श पर फैले हुए खून को देख रहा था। कौन था? अहमकाना बातें ना करो, कोई भी हो सकता है। खून करने आया था तो इसका ये मतलब कि फौरी तौर पर लाश भी गायब कर दी गई। फरीदी कुछ ना बोला। वो इस जगह आए जहां लंकन पार्क थी। तो क्या यूं ही? हमीद बोला। जी नहीं। फरीदी के लहजे में झंझलाहट थी। एक आदमी भूत के दरवाजे पर मौजूद है। अभी दूसरे भी पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करेंगे। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता। जमशेद का क्या रहा? इसने दोबारा टेप सुना था। रिएक्शन? गहरे इन्हिमाक के अलावा और कुछ नहीं महसूस कर सका। जाहिर है कि आवाज के बारे में तो इसने लाइल्मी ही जाहिर की होगी, क्योंकि टेप जाली था। मैंने तुम्हारी राय नहीं मालूम की थी, फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। फिलहाल बुरा मानने के मूड में नहीं हूँ। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। बिल आखिर वो बेचारी भी मार ही डाली गई। फरीदी ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और दूसरी तरफ देखने लगा। हमीद को इसका ये रवैया ग्रां गुजरा था, लेकिन वो खामोश ही रहा। लड़की की हैरत और कर्ब में डूबी हुई चीख इसे फिर याद आ गई। दफतन फरीदी इसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम बिल्कुल घामड़ हो। किस बिना पर? हमीद का लहजा भी अच्छा नहीं था। हमें मुजरिम की राह पर लगाकर अपना ड्रॉप सीन करना चाहती है, ताकि इस मामले से निपट कर हम इसे तलाश करने की कोशिश ना करें। हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं कि आपका ये नजरिया दुरुस्त ही हो। इस बेचारी को ये नहीं मालूम था कि इस खून का तज्जिया भी किया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? वो किसी आदमी का खून नहीं है। क्या भूत की निगरानी मुसलसल जारी है? नहीं। ओह, होगा कुछ। हमीद ने उकताहट का मुजाहरा करते हुए शानों को जुम्बिश दी। फरीदी ने घड़ी पर नजर डाली। 8 बज रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये रात इस सिलसिले में बेहद अहम साबित होगी। इसने लंकन का दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी गाड़ी में मेरे पीछे आओ। लंकन आगे बढ़ी थी और जब हमीद की गाड़ी भी हरकत में आई तो इसकी रफ्तार तेज हो गई। दोनों गाड़ियां आगे पीछे हाई सर्कल नाइट क्लब में दाखिल हुई थीं। लंकन ही के करीब हमीद को भी पार्क करने की जगह मिल गई। फरीदी गाड़ी से उतरता हुआ बोला, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैं कल दोपहर तक का इंतजाम भी इस वक्त कर लूंगा। हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। खाना खाकर वो 9 बजे तक डाइनिंग हॉल में बैठे रहे। हमीद को इस पर हैरत थी। क्या फ्लोर शो इतना ही दिलचस्प है? इसने बिल आखिर कहा। जी नहीं, खुश्क लहजे में जवाब मिला। महज वक्त गुजारी। घर क्या बुरा था इसके लिए? कान ना खाओ, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे। 10 मिनट बाद इससे भी अच्छी रकासा अपने फन का मुजाहरा करेगी। अच्छी बात है, उठो। फरीदी उठता हुआ बोला। बाहर निकलकर हमीद पार्किंग शेड की तरफ बढ़ा ही था कि फरीदी इसका बाजू पकड़कर बोला, जी नहीं, गाड़ियां यहीं रहेंगी। क्या मतलब? चलो। वो इसे कंपाउंड के फाटक की तरफ धकेलता हुआ बोला। सड़क पर पहुंचकर इसने एक टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से अर्जन पूरा चलने को कहा। हमीद ने अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। ऐसे मौके पर अमूमन इसे जिद सी हो जाया करती थी कि अब कुछ नहीं पूछेगा। फरीदी ने भी अपने इस रवैये की वजाहत ना की।
البتہ ارجن پورا کی ایک نیم تاریک عمارت کے بالائی منزل کے 8ویں فلیٹ کا دروازہ کھولتے وقت وہ بڑبڑایا تھا، تمہارے ناپ کے بھی سڑے بسے کپڑے اور جوتے یہاں مل جائیں گے۔ اب کیا بھنگی بنانے کا ارادہ ہے؟ حمید بنا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معمولی مزدوروں کے سے لباس میں فلیٹ سے برآمد ہوئے تھے اور ان کے چہروں میں بھی کسی حد تک تبدیلی ہوئی تھی۔ پھر دوسری بار ٹیکسی میں بیٹھتے وقت حمید کو معلوم ہوا تھا کہ ان کی منزل وہی بستی تھی جہاں بوڑھا شہباز تیموری رہتا تھا۔ تو میرا اندازہ غلط نہیں تھا؟ حمید بڑبڑایا۔ یہ ایک اندھی چال ہے، فریدی نے کہا۔ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو اس مسئلے پر از سر نو غور کرنا پڑے گا۔ اس کے بیٹے جمشید کا قول صادق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے جاؤ۔ بستی کے باہر ہی فریدی نے ٹیکسی رکھوائی تھی اور کرایہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ کوارٹر بھی بستی کے آخر میں سب سے الگ تلگ تعمیر کرایا ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ خاموشی سے چلتے رہو، فریدی نے مڑے بغیر کہا تھا۔ بستی کے تاریک گوشوں سے گزرتے ہوئے وہ شہباز کے کوارٹر کے عقبی میدان تک پہنچے تھے، جہاں دور دور تک PWD کا تعمیری سامان بکھرا پڑا تھا۔ اوہو، ادھر تو چوکیدار بھی ہوں گے، حمید آہستہ سے بولا۔ ہونے دو، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کوارٹر کی پچھلی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ فریدی حمید کا شانہ دبا کر آہستہ سے بولا، چھت پر پہنچنا ہے۔ PWD والوں کی سیڑھی اٹھا لاؤں؟ حمید نے بکھلا کر کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، آؤ، ہم آسانی سے اوپر پہنچ سکیں گے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر چڑھتا چلا گیا تھا۔ دیوار کے سرے پر شاید مزید تعمیر کے لیے آدھی آدھی اینٹیں باہر نکلی چھوڑ دی گئی تھیں۔ ان کے سہارے اوپر پہنچنا نہایت آسان تھا۔ دوسرے ہی لمحے حمید بھی اس کی تقلید کر رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر وہ بیٹھے ہی بیٹھے زینوں کی طرف بڑھنے لگے۔ نیچے ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ زینوں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ نیچے سے ایک گرجدار آواز آئی، بتاؤ ورنہ زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ جہاں تھے وہیں ٹھٹک گئے۔ دوسری آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ الفاظ سمجھ میں آ سکتے۔ احتیاط سے نیچے اترو، کام بن گیا ہے۔ فریدی نے سرگوشی کی۔ کمرے میں گہرے نیلے رنگ کا بلب روشن تھا۔ وہ کھڑکی کے دونوں اطراف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ بوڑھا شہباز کرسی سے بندہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک نقاب پوش سائلنسر لگا ہوا پستول لیے کھڑا نظر آیا۔ زبان کھولو ورنہ، نقاب پوش نے پستول کو جنبش دی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بوڑھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ حمید آہستہ آہستہ اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ تم جھوٹے ہو، تم ہی نے پولیس کو میری راہ پر لگایا ہے، نقاب پوش غالباً دانت پیس کر بولا تھا۔ تو تم کون ہو؟ تمہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے۔ جب میں تمہیں جانتا ہی نہیں تو پولیس کو کیسے تمہارے پیچھے لگاؤں گا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے انہیں کس حد تک بتایا ہے؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دفتن فریدی نے پھرتی سے دروازے کے سامنے پہنچ کر نقاب پوش پر چھلانگ لگائی۔ حمید کا ریوالور پہلے ہی نکل آیا تھا۔ نقاب پوش کا پستول اس کی گرفت سے نکل کر دور جا پڑا اور اب وہ خود فریدی کی گرفت میں تھا۔ دفتن بوڑھے نے چیخنا شروع کر دیا، دوڑو دوڑو، بچاؤ بچاؤ۔ خاموش، حمید اسے ریوالور دکھا کر بولا۔ دوسری طرف نقاب پوش فریدی کی گرفت سے نکل جانے کے لیے اپنا انتہائی زور صرف کر رہا تھا۔ خاموشی سے ہتھکڑیاں پہن لو ورنہ تمہارے ٹخنے اتار کر بے بس کر دوں گا، فریدی نے اسے فرش پر گراتے ہوئے کہا۔ تو تم کون ہو؟ نقاب پوش ہکلایا۔ حمید، ہتھکڑیاں کہاں ہے؟ میری پتلون کی دائیں جیب سے نکالو۔ حمید کے نام پر ایک بار پھر نقاب پوش نے گل اخلاصی کے لیے زور لگایا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بوڑھا حیرت سے آنکھیں پھاڑے گمسم بیٹھا تھا۔ حمید نے ہتھکڑیاں نکالی اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد نقاب پوش کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ یہ کون ہے؟ بوڑھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ منشیات کی غیر قانونی تجارت کرنے والے ایک گروہ کا سربراہ، فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن مجھ سے کیا سروکار؟ میں کیوں؟ بوڑھا بدحواس ہو کر بولا۔ آپ ہی سے تو سروکار ہے۔ اس پر نقاب پوش نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن حمید کی ٹھوکر اسے دوبارہ فرش پر لے آئی۔ تم کون ہو؟ بوڑھا فریدی کو گھورتا ہوا بولا۔ آپ کا خادم فریدی۔ اوہ خداوند، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ٹھہریے، ابھی بتاتا ہوں۔ حمید، اس کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ حمید نقاب ہٹانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس نے اچھل کر اس کی پیشانی پر ٹکر ماری اور حمید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر تو حمید پر گویا شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس بری طرح اس کی مرمت کی تھی
کہ اس نے ذرا ہی سی دیر میں ہاتھ پاؤں ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد اس نے اس کے پیر بھی باندھ دیے۔ چہرے سے نقاب ہٹتے ہی بوڑھا کربناک آواز میں چیخا، نہیں، اور دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ یہ اس کا چھوٹا بیٹا جمشید تیموری تھا۔ خداوند، یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا شہباز گلوگیر آواز میں بولا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے اس کو اس غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے خلاف اطلاعات بہم پہنچانے والے آپ ہی تھے، ورنہ یہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہ لگتا۔ اوہ، اسی لیے یہ مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کس حد تک بتایا ہے۔ اے میرے پروردگار، آخر اسے کس چیز کی کمی تھی کہ یہ اس حرکت پر اتر آیا؟ 4 افراد کے قتل کا الزام بھی ہے اس پر، فریدی بولا۔ اللہ مجھ پر رحم کرے، بوڑھا کر رہا۔ جمشید آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے ہوش ہو گیا ہو۔ حمید نے فریدی کے اشارے پر بوڑھے کو کرسی سے کھول دیا، لیکن شاید اب اس میں اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ خود سے کھڑا ہو سکتا۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر بوڑھے کو 7th ہیون اور جمشید کو فریدی نے حوالات میں پہنچا دیا۔ حمید کو اس پر حیرت تھی کہ آخر فریدی نے جمشید کو یہ کس طرح باور کرایا تھا کہ اس کے باپ ہی نے اس کی مخبری کی تھی۔ فریدی سے پہلا سوال اس نے اسی سے متعلق کیا۔ جو ٹیپ تم نے جمشید کو سنایا تھا، اسے ایک بار پھر سنو، فریدی بولا۔ میں سن چکا ہوں۔ کیا ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ بوڑھا تیموری آواز بگاڑ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خدا کی پناہ! حمید چونک پڑا، چند لمحے فریدی کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میرے ذہن میں یہی خلش تھی۔ لہجے میں کسی حد تک شناسائی کی جھلکیاں تھیں۔ اب تم پوچھو گے کہ اس طرف ذہن کیوں کر گیا؟ قدرتی بات ہے، اس کے ہاتھ کی انگشتری اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی جس پر فرعون کا سر بنا ہوا ہے۔ شروع سے بتاتا ہوں، تم یوں نہیں سمجھو گے۔ تمہیں یاد ہوگا لڑکی نے تمہارے توسط سے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر کہیں کوئی بھیڑیا نظر آئے تو اس کی کھال اتارنے کی ضرور کوشش کروں۔ اوہو، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اب کیفے دارا کے مینیجر سرفراز کی لاش کی طرف واپس چلو۔ اس کے جوتے کے تلے سرخی مائل کیچڑ سے آلودہ تھے اور اس میں ابرک کے ٹکڑے بھی چپکے ہوئے تھے۔ جھیل کے آس پاس کہیں بھی سرخی مائل مٹی نہ مل سکی، اور پھر ابرک کے ٹکڑے، دراصل انہی ابرک کے ٹکڑوں نے رہنمائی کی۔ جھیل سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک فیکٹری ہے جہاں بجلی کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ ابرک کے ٹکڑوں کی وجہ سے ذہن اسی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں بجلی کی بیٹریاں بنائی جاتی ہیں، اس لیے ابرک کا اسٹاک بھی رہتا ہے۔ گودام کے سامنے ایک جگہ کا پائپ لیک کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کیچڑ ہو گئی تھی، اور یہ کیچڑ سرخی مائل تھا۔ اس میں ابرک کے ننھے ننھے ٹکڑے بھی شامل تھے۔ پھر رات کو فیکٹری کی تلاشی کی ٹھہری۔ وہاں 3 چوکیدار تھے۔ کام صرف دن میں ہوتا تھا، رات کی شفٹ نہیں چلتی۔ بہرحال چوکیداروں کی چائے میں خواب آور دوا ملائی گئی اور تلاشی کا کام شروع کر دیا گیا۔ فیکٹری کے تہہ خانے میں ایک اور فیکٹری نظر آئی جہاں منشیات کی پیکنگ ہوتی تھی۔ جانتے ہو پیکنگ کس طرح کی جاتی تھی؟ حمید نے غیر ارادی طور پر سر کو منفی جنبش دی۔ جب تم نے لڑکی کا پیغام مجھ تک پہنچایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ غالباً آپ نے یہی کہا تھا کہ بھیڑیے تک میں پہلے ہی پہنچ چکا ہوں۔ ٹھیک، وہاں بھیڑیوں کی کھالوں میں منشیات کی پیکنگ ہوتی تھی، اور یہ بھیڑیے ڈیکوریشن پیسز کی حیثیت سے مل کے باہر بھیجے جاتے تھے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک فرم بہت عرصہ سے یہ کاروبار کر رہی ہے، لیکن شہر کے کسی بھی گوشے میں اس فرم کا دفتر نہ مل سکا۔ لیکن فیکٹری کا مالک تو سامنے کی چیز ٹھہرا۔ ہاں، وہ بھی بلیک میل کیا گیا تھا۔ اس کام پر اسے بلیک میل کر کے آمادہ کیا گیا تھا، لیکن وہ بلیک میلر کی شخصیت سے آگاہ نہیں تھا۔ فریدی خاموش ہو کر سگار سلگانے لگا، پھر بولا، ہاں تو بات اس انگشتری کی ہو رہی تھی جس پر فرعون کا سر بنا ہوا ہے۔ کچھ بھیڑیوں کے نیچے جہاں کھال کی سلائی ہوتی تھی، ویکس پر مہریں لگائی گئی تھیں، یعنی ویکس پر فرعون کے سر کی چھاپ تھی۔ جب تک لڑکی نے تمہیں بوڑھے تیموری سے الجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، میرا ذہن اس خاندان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال میں نے ہی بوڑھے کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ لڑکوں کی موجودگی میں مجھے طلب کر کے نلنی کا قصہ چھیڑے۔ تو آپ نے جمشید کے بھڑک اٹھنے کی بنا پر مجھے اس کے پیچھے جانے کو کہا تھا؟ نہیں حمید صاحب، اس کی محرک صرف انگشتری بنی تھی، اور پھر جب اس نے انفارمر کی آواز کا ٹیپ سننے کی خواہش ظاہر کی تھی تو مجھے 50% یقین ہو گیا تھا کہ جمشید ہی اس کاروبار کی پشت پر ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ آج ہی بوڑھے پر حملہ کر بیٹھتا۔
یہ صرف اندازہ تھا جو اتفاق سے درست نکلا۔ ٹیپ میں آپ ہی کی آواز تھی، پھر کس کی ہوتی؟ شہباز تیموری کی آواز بارہا سنی تھی۔ اس کے مخصوص لہجوں سے واقف تھا، اس لیے ملتی جلتی آواز کی نقل تیار کر لینا کچھ مشکل نہیں تھا۔ بہرحال جمشید نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے ہاتھوں وہی لوگ مارے گئے جو سربراہ کی حیثیت سے واقف تھے۔ سرفراز کو خود اسی نے مارا تھا۔ یاسمین فریدوں کو ہیڈ ویٹر فاروق سے قتل کرایا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ فاروق اپنا بیج یاسمین کے کمرے میں ہی چھوڑ آیا ہے تو اس نے اسے شراب میں زہر دے دیا۔ ڈیوڈ تلارم کی بیوی کو اس نے اپنے گرکے کے ذریعے قتل کرایا تھا۔ وکیل نے اسے اطلاع دی تھی اور اس نے فوری طور پر اپنے گھرکے کو فون کیا تھا جو تارجام کا ہی باشندہ ہے۔ اس نے ڈیوڈ کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس وقت تک وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہوگا۔ ملک سے باہر بھیجی جانے والی منشیات رقاصہ کے توسط سے ڈیوڈ تک پہنچتی تھیں اور ڈیوڈ انہیں ایک ویرانے میں پہنچاتا تھا جہاں سے دوسرے لوگ انہیں فیکٹری تک لے جاتے تھے۔ آخر جمشید کو کیا سوجی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی اس گھرانے میں؟ عقل سلیم کی۔ چند آدمیوں کی ہوس انہی جیسے لاکھوں آدمیوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آزاد معیشت والا نظام ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے انسانیت کے لیے سم قاتل بن جاتا ہے۔ کوئی حل ہے اس کا؟ حمید بولا، زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے پیچھے دوڑ لگاؤ، جی بھر کر عیاشی کرو اور بڑھاپے میں اللہ پاک سے معافی مانگ کر جنت الفردوس کو سدھارو۔ فریدی کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اس کے بعد حمید کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ انفارمر لڑکی کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کرتا۔ دوسرے دن شام کو جب وہ کافی پی کر گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا، کہیں سے فریدی کی فون کال آئی۔ وہ لڑکی شہباز کی پوتیوں میں سے ایک ہے، محمود کی بیٹی فریدہ تیمور۔ چٹان پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات اسی کی انگلیوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ حمید بولا، اسی سے معلوم کرو۔ جب وہ جمشید کے بارے میں جانتی تھی تو اس نے ایسی پیچیدہ راہ کیوں اختیار کی؟ چٹان پر پائے جانے والے نشانات کے حوالے سے تم اسے دو ٹوک گفتگو کر سکو گے۔ اس وقت وہ نیشنل لائبریری میں کوئی کتاب پڑھ رہی ہے، نارنجی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہے۔ اوکے کہہ کر حمید نے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور نیشنل لائبریری کی طرف دوڑ گیا۔ پورے حال میں صرف ایک ہی لڑکی نارنجی رنگ کے شلوار سوٹ میں نظر آئی۔ حمید اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے چونک کر اسے گھورا تھا۔ حمید اس کے قریب ہی کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا آہستہ سے بولا، بھوت نمبر 13 میں پایا جانے والا خون کسی حرامہ نصیب مرغ کا تھا، مس فریدہ تیموری۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ جھیل کے کنارے جب آپ نے گیلی مٹی سے شوق فرمایا تھا تو ایک چٹان پر اپنے پورے ہاتھ کا نشان چھوڑ آئی تھیں۔ خدا مجھے معاف کرے، وہ طویل سانس لے کر مسکرائی۔ مٹی سے اس لیے شوق فرمایا تھا کہ گنگریالے بالوں والی وگ پانی ہی میں رہ گئی تھی۔ جب آپ سب کچھ جانتی تھیں تو ایسا خطرناک طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں قطعی نہیں جانتی تھی کہ اس کالے کاروبار کی پشت پر جمشید چچا ہوں گے۔ صرف اتنا ہی علم تھا کہ وہ سیونتھ ہیون ہی کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ گونگی لڑکی سے ملاقات کے بعد بھی آپ لوگ سیونتھ ہیون کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو مجبوراً نلی دادی والا چکر چلا کر دادا جان کو آپ لوگوں کے پیچھے لگا دیا۔ یہ تدبیر کامیاب ہوئی اور جمشید چچا بالآخر دھر لیے گئے۔ بڑی بے دردی سے ذکر کر رہی ہو۔ سیونتھ ہیون میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے اپنے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دادا جان نے وہ ٹھنڈا جہنم تعمیر کیا اور خود الگ ہو گئے۔ آخر آپ نے اس کی جرت کیسے کر ڈالی تھی؟ پچھلے سال ایک ایسی غریب بیوہ سے ملاقات ہوئی تھی جس کا واحد سہارا ایک نوجوان بیٹا تھا جو اپنے دن بھر کی کمائی نشیلی سگریٹوں پر گنوا دیتا تھا۔ بس اسی دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ منشیات کی کالی تجارت کرنے والوں کا پتہ لگا لگا کر پولیس کو مطلع کرتی رہوں گی۔ معلوم نہیں کتنے چھوٹے موٹے تاجر میرے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، اور پھر اچانک ایک دن معلوم ہوا کہ سیونتھ ہیون بھی اس میں ملوث ہے۔ وہاں سے ایک بڑی کھیپ کیفے دارا میں پہنچائی گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کا طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کی، ان کے ایک ٹھکانے سے واقف ہو گئی تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اصل مجرم کون ہے۔ بہرحال اب شاید میں بھی عدالت میں گھسیٹی جاؤں۔ قطعی نہیں، ہم آپ جیسی نیک ہستیوں کو ان چکروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اور کرنل صاحب کے علاوہ اور کسی کو بھی علم نہیں۔ آپ کو تو بس ایک نامعلوم عورت ہی کی حیثیت سے ریکارڈ میں رکھنے دیا جائے گا۔ شکریہ، لیکن میں دادا جان کو سب کچھ بتا چکی ہوں، اور انہوں نے نلنی دادی کو سختی سے سمجھایا ہے کہ وہ بھی اسے راز ہی رکھیں۔ یہ میک اپ وغیرہ کرنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟
حمید نے پوچھا، ایک فینسی ڈریس ایکسپرٹ سے۔ کئی سال پہلے یورپ میں اس کی شاگردی کی تھی۔ گونگی لڑکی سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق باقی رہ جاتا ہے۔ حمید بولا، ملتے رہیے گا کبھی کبھی۔ وہ مسکرائی، میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ حمید اٹھتا ہوا بولا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔